बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। अपोजिशन के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने अपनी कौमी कॉन्फ्रेंस में 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन का फ़ैसला किया है। उसका ऐलान भी कर दिया है और ऐलान में ये कहा गया कि 8 फरवरी को सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर यौम स्याह मनाया जाएगा, ब्लैक डे मनाया जाएगा। तो एक तरफ तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने 8 फरवरी को एक इंटरनेशनल प्रोटेस्ट का ऐलान किया है और दूसरी तरफ जो उनका एलामिया है उसमें इस 8 फरवरी को प्रोटेस्ट के ऐलान के साथ साथ उन्होंने डायलॉग का भी जिक्र किया है। जो उनके एलामिये का जो 13वां नुक्ता है 13 नंबर पे, उसमें वो कह रहे हैं जी कि हम जमहूरियत में डायलॉग और गुफ्तगू का दरवाज़ा कभी बंद ना करने पे यकीन रखते हैं और आज मुल्क को एक नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है, शायद पहले कभी ना थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो एहतजाज का ऐलान किया गया, दूसरी तरफ डायलॉग की भी बात की जा रही है और महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उन्होंने खुद अपनी ज़ुबानी क्या कहा, ज़रा सुनें। बिल्कुल हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त होगी। मेरी रिक्वेस्ट है, थी और अब भी है, मियाँ नवाज शरीफ से, मौलाना फजलुर रहमान से, जमात इस्लामी के अकाबरीन से, ANP के अकाबरीन से, जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, मेहरबानी बैठे हमारी राबरी करें। अच्छा, अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ये हमारे साथ बैठें और हमारी रहबरी करें। अब क्या रहबरी करें? क्या वो इमरान खान की आपसे मुलाकात करवाने में कोई किरदार अदा करें या कोई जो डायलॉग है उस सिलसिले में आपकी रहबरी करें? और जो मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उन्होंने भी कल लाहौर में ख्वाजा रफ़ीक शहीद की बरसी पे सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने भी काफ़ी वाज़ेह अल्फाज में कोई बातें की हैं, ज़रा सुनें। किरदार मियाँ नवाज शरीफ साहब को अदा करना पड़ेगा, रोल उनको प्ले करना चाहिए और रोल उन्हीं को प्ले करना पड़ेगा। वो सबसे बड़े हैं इस वक्त, उन्हें आगे बात करनी पड़ेगी एस्टेब्लिशमेंट से, पीपल्स पार्टी से, बाकी सियासी कुव्वतों से। वो क्रेडिबल लीडर हैं ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। तो अचकज़ई साहब भी डायलॉग की बात कर रहे हैं और साद रफ़ीक साहब भी डायलॉग की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनको मुख्तलिफ केसों में तकरीबन 51 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। 51 साल में से यानी कि 51 ईयर्स में से जो 20 साल कैद है वो मुअत्तल हो चुकी है और जो 31 साल की कैद है वो अभी बाकी है। तो हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए अमूर, और जनाब सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। डॉक्टर साहब, अगर मैं अली ज़फ़र साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। जी ज़रूर। अली ज़फ़र साहब ज़रा ये हमें समझाइए कि एक तरफ ये मेरे सामने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो है इसका एलामिया पड़ा हुआ है, ये एक तरफ कह रहे हैं जी कि हम डायलॉग और गुफ्तगू जो है उसका दरवाज़ा बंद नहीं करते, हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। अचकज़ई साहब भी कह रहे हैं डायलॉग करना है, नवाज शरीफ साहब का नाम भी लिया उन्होंने, मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी नाम लिया। दूसरी तरफ अलीमा खान साहबा जो हैं उन्होंने कहा है जी कि जो मुज़ाकरात की बात करता है वो इमरान खान के साथ नहीं है। तो अब हम इसका क्या मतलब समझें? देखिए, आखिरी जो मुलाकात हुई थी और पैगाम आया था खान साहब की तरफ से जेल से, वो तो यही था कि अचकज़ई साहब जो हैं, जो इस वक्त लीड कर रहे हैं अलायंस को, वो फैसला करेंगे कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। PTI का कोई भी शख्स जो है वो मुज़ाकरात की कोई कोशिश नहीं करेगा। ये पैगाम आया था और उस पैगाम के मुताबिक ही जो अचकज़ई साहब की स्टेटमेंट है वो अगर उसको आप देखें, या जो अलायंस ने जो जॉइंट एक अपना स्टेटमेंट दी है, इशू की है, अगर उसको देखें तो वो उस लास्ट हिदायत के मुताबिक थी। अब वो हिदायत में जो दी गई थी खान साहब की तरफ से, उसमें उनकी बहन ही थी जिन्होंने ये आके बताया था कि ये अब मौक़िफ़ है और पार्टी इस लाइन को फॉलो करे। जहाँ तक ताल्लुक़ है खान साहब का, जो मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी उनसे 1.5-2 महीने पहले, उस वक्त तो यही मौक़िफ़ था PTI की तरफ से कि मुज़ाकरात नहीं करने।
اور احتجاج کرنا ہے، سیاسی جنگ لڑنی ہے، اور آئینی جنگ لڑنی ہے، اور قانون میں عدالتوں میں جنگ لڑنی ہے۔ لیکن اس کے بعد چونکہ ملاقات نہیں ہوئی، اور بعد میں جو پیغام آیا اس میں اچکزئی صاحب کا رول دیا گیا تھا کہ مذاکرات کی بات ہے یا کسی بات چیت کی گنجائش ہے تو وہ وہی فیصلہ کریں گے۔ ان کی سٹیٹمنٹ پھر اپنی جگہ بجا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اس پوائنٹ پہ، وہ صرف تب ہی بتا سکیں گے جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ اچکزئی صاحب نے بھی جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اوپر بھی ایک بڑی اہم شرط رکھی ہے انہوں نے، اور وہ یہی کہا ہے کہ خان صاحب سے اس میں ملاقات کرنے دیں، جس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جو ان کا بھی مذاکرات کا ایک یا ڈائلاگ کا یا جو انوائٹ کیا انہوں نے دوسری سیاسی جماعتوں اور لیڈران کو کہ آپ اس میں انوالو ہوں، وہ سبجیکٹ ٹو یعنی کنڈیشنل ہے کہ خان صاحب کیا اس پہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کو میں اس طرح اسیس کرتا ہوں فی الحال اس ساری سچویشن کو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک پولیٹیکل کمیٹی بھی بنی ہے پی ٹی آئی کی، اور وہ ابھی فائنل تو کرنی ہے خان صاحب نے، لیکن فی الحال وہ ایگزسٹ کر رہی ہے، تو ایک فیصلہ وہاں سے بھی آنا چاہیے، اس کا بھی انتظار ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا موقف رکھتے ہیں۔ تو پھر یہ ساری چیزیں جیل ہوں گی۔ ابھی آپ یقینی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا گیپ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو میں نے ایکسپلین کیا، اگر آپ اس طرح دیکھیں تو ایک راستہ ہے میری نظر میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کسی نہ کسی قسم کا رستہ نکالنا ہے، اور شاید ڈائلاگ ایک الٹیمیٹلی فائنل رستہ وہی ہے۔ تو اگر اس پہ الائنس نے کوئی ایسا موقف اختیار کیا ہے تو اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب نے جس جگہ پہ گفتگو کی وہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی موجود تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی موجود تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف صاحب ہمارے بڑے ہیں اور ان کو رول پلے کرنا چاہیے۔ آپ نے وہ ان کا بیان بھی سن لیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اچکزئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ رول پلے کریں اور سعد رفیق صاحب بھی کہہ رہے ہیں رول پلے کریں، تو آپ کے خیال میں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ نہیں صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جس پائے کے لیڈر ہیں، 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، 3 دفعہ پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں، تو جو تجربہ ان کے پاس ہے اور جو آپ یہ کہیں گے کریڈیبلٹی ان کے پاس ہے، وہ تو پاکستان میں کوئی ان کے پائے کا لیڈر اور نہیں ہے۔ اور جو ان کے رول کی ادا کرنے کی بات کی گئی ہے، تو میں یہ عرض کروں کہ خدا نہ خواستہ کو میاں نواز شریف صاحب نے سیاست سے ریٹائرمنٹ نہیں لی، ہی از ویری مچ ان دا گیم۔ ابھی کل مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے کیا معاملات چل رہے ہیں اور کیا اسٹریٹجی پارٹی کی ہے، اور تفصیلات انہوں نے لی۔ یعنی وہ اس وقت پارٹی کے معاملات، ہمارے سیاسی معاملات، ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کی جو ایشوز ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ان کی کنسلٹیشن، میڈم چیف منسٹر جو ہیں پنجاب کی، ان کی کنسلٹیشن اور رہنمائی وہ تو ان سے لیتے رہتے ہیں اور وہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ باقی جس رول کو ادا کرنے کی بات کی گئی ہے، یقیناً وہ رول ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ ملاقات کروا سکتے ہیں اچکزئی صاحب کی اور عمران خان کی؟ دیکھیے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اس کے لیے تو میاں نواز شریف صاحب کا رول جو ہے وہ اس سے بہت بڑا رول ہے، اور جو میں نے بات کی کہ اس میں وہ بالکل رول ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ڈائلاگ کی جو بات ہے، اس میں تو پرائم منسٹر کے ساتھ میں اس اجلاس میں ان کے ساتھ موجود تھا جس وقت انہوں نے لیڈر آف دا ہاؤس کی کرسی پہ جا کے، عمران خان نے تو بطور پرائم منسٹر لیڈر آف دا ہاؤس سے کبھی ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کیا، اتنے ان کی جو ہے وہ ظاہر ہے تکبر کا جو عالم تھا وہ سب کو پتہ ہے، لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی ہاؤس کی کرسی پہ جا کے ان سے کہتے ہیں، اس میں اپنا بیرسٹر گور وغیرہ اور اسد کیسر وغیرہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے، آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور یہی واحد راستہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو تحریک انصاف ہے، اس میں مجھے جو نظر آتا ہے کہ 2-3 گروپس ہیں، کچھ جو ہیں وہ تضادات کا شکار ہیں، کبھی ڈائلاگ کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، کبھی حامی بھرتے ہیں کبھی نہیں بھرتے، دوسرے جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ جناب مذاکرات کریں تو کس سے کریں، کیا کریں، اور تیسرے جو ہیں انہوں نے ایک غیر سیاسی انتشار کا اور فتنے کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا ہوا ہے، اور ان کی تعداد ان کی پارٹی میں سب سے زیادہ ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی بیٹھے ہیں اور وہ فیلڈ میں بھی بیٹھے ہیں، جو کہ اس ملک کے معاملات اور سیاست اور تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ تشدد میں، فتنے اور فساد میں تلاش کر رہے ہیں، جس کا مظاہرہ عملی طور پہ وہ اس سے پہلے کئی دفعہ
مارچز کی شکل میں مسلح جتھے لے کے جو اسلام آباد پہ حملہ آور ہوتے رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں. یہ کوئی حل نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام آباد پہ یلغار اور اسلام آباد پہ جو ہے وہ حملہ آور ہونا یہ آپ ریاست سے ٹکرا رہے ہو. لیکن 8 فروری کو وہ اسلام آباد پہ یلغار نہیں کر رہے، وہ پورے ملک میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ان کی شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال تو ان کی کامیاب اس وقت ہو کہ اگر ان کے بیانیے کے اندر کوئی پبلک انٹرسٹ کی کوئی چیز ہو، سوائے توڑ پھوڑ کے اور سوائے جو ہے وہ نفرت پیدا کرنے کے اور قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عمران خان نے اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں قوم کو دی ہو یا ابھی کوئی رہنمائی قوم کی وہ کر رہے ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا تمام تر جو سیاسی سفر نہیں ہے یہ غیر سیاسی راستہ ہے. دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، آپ اپنے بات کی ابھی اچکزئی صاحب کی، آپ نے ان کا کلپ چلایا، وہ کبھی کبھی وہ بھی انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں لیکن وہ ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں. اب انہوں نے کھل کے بات کی ہے. اب اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی ان کی یہ بات سنی ہوگی کہ وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی بڑے بیٹھے ہیں، بڑے مینز جو سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بیٹھے تو ان کے قد کاٹ میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کو ان کی گفتگو میں سنجیدگی نظر آتی ہے. یہ کوئی حل چاہتے ہیں اور حل ہونا چاہیے. دیکھیں اس وقت قوم کو یکسو کرنے کی، اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں آج اللہ کے فضل سے پاکستان کا نام جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. آج جو واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل آیا ہے وہ یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا، یعنی جنوری 2025 میں پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اگر صرف اس کی بات کریں تو کیا تھے، آج دسمبر 2025 میں وہ تعلقات کیا ایک آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں کل بھی شائع ہوا تھا. چھوڑ دیں واشنگٹن پوسٹ میں مختلف قسم کے آرٹیکل شائع ہوتے ہیں. جو اس میں باتیں اس میں کل والے آرٹیکل میں کہا گیا کہ جو سویلین لیڈرشپ ہے وہ اپنی سپیس کھوتی جا رہی ہے. آج کے آرٹیکل میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا نام دنیا میں بلند ہو گیا. اس میں کوئی دو رائے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جو تعلقات امریکہ سے ہیں وہ بہت بہتر ہو گئے ہیں. فارن ایکسچینج ریزروز آج 21 ارب ڈالر تک پہنچ گئے جو کہ اچھی بات ہے، اچھی خبریں ہیں ساری. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں قوم کے اندر جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جو لیڈرشپ ہے، اور ابھی علیمہ خان صاحبہ کی جو بات سن رہی تھیں، اب سنا رہے تھے ابھی کہ جس نے مذاکرات کی بات کی وہ تحریک انصاف کا ہے ہی نہیں، اس کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں. میں ذرا علی ظفر صاحب سے ایک اور سوال کروں. علی ظفر صاحب، ایک علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے اس سے ملتی جلتی گفتگو سہیل آفریدی صاحب بھی کر رہے ہیں. ذرا میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایات آ چکی ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پر خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانس چلنے تک ہم عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم عمران خان صاحب کے توقعات پر پورا اتریں گے. اچھا، یہ سہیل آفریدی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں آڈیو ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہمیں ہدایت آئی ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے تیار ہو جائیں. تو علیمہ خان صاحبہ بھی یہی بات کر رہی ہیں. اب ایک سے میں آپ سے سوال جو کرنے لگا ہوں وہ آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، آپ اس کے پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں، لیکن آپ ایک ماہر قانون بھی ہیں. سہیل آفریدی صاحب کے خلاف بہت سے مقدمے بھی قائم ہو رہے ہیں، ان کو اشتہاری قرار دینے کی جو قانونی کارروائی ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے. تو 8 فروری جو ہے اس میں صرف 6 ہفتے باقی ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ 6 ہفتے نکال جائیں گے یا 6 ہفتے سے پہلے ہی ان کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے جو لیڈران ہیں ان کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے بنائے گئے ہیں. ان کو لوور کورٹ سے سزائیں بھی ہو گئی اور اپیلز جو ہیں ان کی سنائی نہیں ہو رہی، ان کی ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی. تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت افسوس ہوگا اگر ایسی کوئی بات ہو. الیکٹڈ ایک پروونشل چیف منسٹر ہیں، ان کو پھر سے اس طرح کرنا یہ ایک ایسا ظلم ہوگا. پوری KPK کی حکومت ختم ہو جائے گی. اس کو کسی طرح مانا نہیں جا سکتا. آپ بے شک یہ کہتے رہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن طاقت کا استعمال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قانونی وہ آپ کو مل جائے گی جسٹیفیکیشن. قانون اور انصاف اپنی جگہ، لیکن طاقت اپنی جگہ. طاقت کا استعمال کتنی دیر تک ہوگا وہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ الٹیمیٹلی انصاف اور قانون کی جیت ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کی کوشش ایسی کریں، لیکن میری ایڈوائس یہی ہوگی کہ ایسا نہ کریں. اس سے بہت انتشار پیدا ہو سکتا ہے، اس سے چیزیں بہت آگے جا سکتی ہیں. جہاں تک تعلق ہے
اس بات کا کہ احتجاج کرنے کا حق، پہیہ جیم کرنے کا حق، کال دینے کا لوگوں کو کہ احتجاج کرو، یہ آئینی حقوق ہیں۔ پرابلم یہ ہے اس وقت پاکستان کا اور حکومت کا، یہ مجھے نظر آتا ہے کہ وہ ڈومیسٹک پولیٹکس بھول گئے ہیں، یعنی جو ہماری اندرونی سیاست ہے اس کو اس میں جو خرابیاں آ رہی ہیں وہ اس کو بالکل اس کا ذکر نہیں کر رہے۔ آپ نے بڑا اچھا اگزامپل دیا، ابھی واشنگٹن پوسٹ کا ذکر کیا گیا طارق صاحب کی طرف سے، لیکن وہ ایک دن پہلے والا جو آرٹیکل تھا وہ بھول گئے۔ آپ کا انٹرنیشنل جو بھی ہمارا، وہ تو سب کے لیے ایک خوشائن بات ہوتی ہے اگر ایز اے پاکستانی آپ کو کہا جائے کہ آپ بڑا اچھے لوگ ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ملک کا نام روشن ہو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو آپ کا ڈومیسٹک پولیٹکس ہے، جہاں انسانی حقوق، بنیادی حقوق کی بات ہوتی ہے، آئین کی بات ہوتی ہے، قانون کی بالادستی کی بات ہوتی ہے، اگر وہ چیز نہ ملے تو باہر کی بہتری وہ کوئی کام نہیں آ سکتی کسی حکومت کو۔ ہم نے بار بار دیکھا ہے تاریخ کا، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہوں تو بار بار دیکھا ہے کہ ڈومیسٹک پولیٹکس جو ہے، لوگوں کے جو خوشحالی ہے وہ سب سے ضروری ہے، وہ نہیں نظر آتی۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا عدالتوں سے، لیکن ہم پھر بھی عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ پارلیمنٹ میں قانون جو ہے اس کو بلڈوز کیا جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی پارلیمنٹ کا حصہ بیٹھے ہیں۔ ہم ڈائلاگ کی بھی بات اب کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر ایسا ایٹماسفیئر بنائیں گے، ایسی سچویشن بنائیں گے، جہاں ایسا ماحول بنائیں گے جہاں ڈائلاگ ہو سکے، تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس پہ بھی کریں۔ لیکن دوسری طرف سے ہمیشہ یہی جواب آتا ہے کہ جناب آپ مار توڑ کی کرنے کی بات ہے، آپ چاہتے ہیں ہر وقت انتشار پیدا ہو اور آپ کو ہم بین کر دیں گے، آپ کے لوگوں کو اندر ڈال دیں گے، ورکرز کو ہم ہراساں کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ون سائیڈڈ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال پھر بھی ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اچھا علی زفر صاحب، آپ کی جو گفتگو ہے، اس گفتگو کے دوران مجھے عبدالقدیر بلوچ صاحب یاد آ گئے، جو کہ ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر تھے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے۔ تو وہ جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو وہ بڑا لمبا ایک لانگ مارچ کر کے کوئٹہ سے کراچی، کراچی سے پیدل چلتے ہوئے اسلام آباد آئے، اور ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات طے ہوئی، لیکن پھر وہ نہیں ہو سکی۔ پھر وہ بار بار کوشش کرتے تھے کبھی پی ٹی آئی کی حکومت سے کہ ملاقات ہو جائے، ڈائلاگ ہو جائے، لیکن ان کے ساتھ ہمیشہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کہ ڈائلاگ نہیں ہوتا تھا، اور پھر بعد میں وہ بھی پھر کافی انہوں نے بھی ایک انتہا پسندانہ موقف اختیار کر لیا۔ لیکن جب وہ ایک بالکل ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے تو ان کا کیا موقف تھا، میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ ان کا 2 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ تو ہم اپنے پروگرام میں جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں اور انہوں نے اگر ہمارے پروگرام میں شرکت کی ہو تو ہماری ایک روایت ہے کہ ہم ان کا ایک کلپ سنواتے ہیں۔ ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا تھا۔ میرے لڑکے کو، جلیل ریکی کو 13 فروری 2009 کو گھر سے اٹھا کے لے گئے، اور 3 سال کے بعد اس کی مسخ شدہ لاش مجھے ملی، جس کے اس کا بیٹا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بیورغ بلوچ، یہ اس وقت 3 سال کا تھا۔ مسخ شدہ لاش تھی، اس کی آنکھ بھی پوٹی ہوئی تھی اور ان کے 3 گولیاں لگی تھی۔ یہ 72 سال کی عمر میں اتنا لمبا سفر، یعنی پورا پاکستان پھر دیا آپ نے، 2800 کلومیٹر سفر کیا، کیوں کیا آپ نے اتنا لمبا سفر؟ اس لیے ہم نے کیا کہ ہم نے کہا شاید یہ بے حس گورنمنٹ جو ہے نا، کچھ یہاں کے ہمارے مطالبات پورے کرے اور ہمارے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ہم سے کچھ رابطہ کرے، لیکن یہ نہیں کر پایا۔ اور یہ جو پروگرام کا کلپ میں نے آپ کو دکھایا، اسی پروگرام کے دوران اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا مجھے میسج ملا تھرو ان کے پولیٹیکل سیکرٹری کے کہ وزیر اعظم صاحب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ کل ان کو ملنا چاہتے ہیں۔ ان کی ملاقات کا ٹائم بھی طے ہو گیا، لیکن اسی رات کو ان کو قدیر بلوچ صاحب کو اور ان کے ساتھ جو عورتیں اور بچے تھے ان کو اسلام آباد سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ طارق فضل چودھری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ
اگلے 6 ہفتے جو ہیں 8 فروری 2026 سے پہلے خیبر پختونخوا میں کیا ہوگا؟ چیف منسٹر صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کارروائی شروع ہوگی یا گورنر راج لگ جائے گا؟ میر صاحب ہماری خواہش تو یہ ہے کہ چیف منسٹر کے پی جو ہیں ایک نوجوان آدمی ہیں اور اگر انہیں یہ اپرچونٹی ملی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے صوبے کے عوام کی خدمت کریں اور جو اس وقت لوگوں کے وہاں پہ چیلنجز ہیں ان پہ فوکس کریں. آپ دیکھیں کہ جب سے وہ بنے ہیں چیف منسٹر آج تک جو عوامی ایشوز ہیں کے پی کے لوگوں کے جنون مسائل ہیں ان کے حوالے سے ان کا فوکس کتنا ہے, میڈیا کے اوپر کتنی دفعہ انہوں نے بات کی ہے؟ بالکل کم از کم مجھے تو نظر نہیں آئی اور نہ کی ہے انہوں نے. یعنی یہ اب تیسرا ٹرم ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو کے پی میں بنی ہے اور یہ اب وہاں پہ ان پہ ایک عذاب کی صورت میں نازل ہوئی ہے. بھائی آپ اپنی سیاسی جدوجہد آپ پولیٹیکل بیانیہ جو مرضی بنائیں لیکن آپ کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ گڈ گورننس پہ ہونا چاہیے, وہ تو ان کا ہے کوئی نہیں. باقی یہ کہ وہ تبدیل ہوں گے یہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی خواہش نہیں ہے. جو ہماری خواہش ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ کام کریں. جہاں تک علی ظفر صاحب نے کہا کہ جناب کیسز اور مقدمات, اور دیکھیے بات یہ ہے کہ سسٹم کے تحت جو چیزیں چل رہی ہیں فیڈرل گورنمنٹ اس میں نہ کوئی میل آف آئی ڈی کے تحت انٹروین کر رہی ہے اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. باقی یہاں پہ تو جو سزائیں ہوتی رہی ہیں, آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا نام آپ کے پروگرام میں سے پہلے جو میں نے لیا, یعنی ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کو ہائی جیکر بنا کے عمر قید کی سزا ان کو سنا دی گئی. ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ سزائے موت کی سزا سنائی جائے گی, وہ ہائی جیکر بنا دیا. الیکٹڈ پرائم منسٹر ذوالفقار بھٹو صاحب کو دیکھیں 50 سال بعد کہا جو وہ فیصلہ غلط تھا. تو یہ فیصلے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن ہم یہ نظیر قائم نہیں کرنا چاہتے. اچھا, جو اب وہ ہائی جیکنگ میں گرفتار ہوئے تھے اس کے بعد تقریباً کتنا عرصہ تک وہ سالیٹری کنفائنمنٹ میں رہے تھے؟ بہت لمبا عرصہ. اور وہ اٹک جو قلعہ ہے وہاں پہ میں یہ قید بات میں اس رکھا لیے گیا. کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب سالیٹری کنفائنمنٹ میں رہے, بالکل رہے. آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کے بارے میں مجھے پتہ ہے وہ لانڈی جیل میں, کوٹ لکھپت جیل لاہور میں, اڈیالہ جیل لاہور میں وہ بھی سالیٹری کنفائنمنٹ میں رہے. شہباز شریف صاحب بھی کچھ عرصہ کے لیے رہے. بالکل رہے ہیں. اور ٹھیک ہے, یہ تینوں لیڈرز جن کا آپ نے نام لیا ہے انہیں وہ تمام تر سہولیات, یہ ریکارڈ کی بات ہے, حاصل نہیں تھی جو آج عمران خان کو جیل میں حاصل ہے. لیکن اگر یہ تینوں سالیٹری کنفائنمنٹ میں رہے, آج کا پریزیڈنٹ آج کا پرائم منسٹر, تو ان کو سبق نہیں سیکھنا چاہیے کہ ابھی عمران خان سے ان کا سیاسی اختلاف ہے تو ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں نہ رکھیں؟ دیکھیے خواہش کسی کی بھی نہیں ہے کہ عمران خان کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جائے. ملاقات ان کی سینکڑوں ہو چکی ہیں لیکن اس وقت جو انہوں نے ایک وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے, دیکھیں جیل وہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ کوارٹر نہیں ہوتی. اگر جیل میں ملاقاتوں کے بعد آپ ایک سیاسی طور پہ ایک ایسی ملاقاتیں آپ کی توقع ہو کہ شروع ہو جائیں اور اس کے بعد جو آپ وہاں سے زہر اگلیں اپنے اداروں کے خلاف, ریاست کے خلاف, اداروں کے سربراہوں کے خلاف, ایک ایسا بیانیہ جس سے ملک میں آپ آگ لگانے کی کوشش کریں تو حکومت پھر ظاہر ہے. تو اس کا مطلب ہے 8 فروری تک ان کی ملاقاتیں بند ہی رہیں گی؟ 8 فروری تک ان کی ملاقاتیں بند رہیں گی. جی علی ظفر صاحب, 8 فروری تک عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند رہیں گی, یہ ایک فیڈرل منسٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, آپ نے سن لیا, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں, یہ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ ہر آئین دنیا کا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ انٹرنیشنل کووننٹس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ہمارا اپنا قانون دیکھ لیں, اس میں سالیٹری کنفائنمنٹ جو ہے کسی وجہ سے بھی نہیں ہو سکتی. یہ اس کو ٹارچر تصور کیا جاتا ہے اور پاکستان نے باقاعدہ نہ صرف سائن کیا ہوا ہے اس کو, یہ ٹریٹیز کو, ان معاہدوں کو, بلکہ اپنے قانون میں بھی اور آئین میں بھی درج کیا ہوا ہے. اس لیے یہ کہنا کسی کا کہ ہم سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے 8 فروری یا ایک دن بھی, یہ ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس کو میں کہوں گا کہ یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے, یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے. اس لیے اس کو جیسا میں نے کہا طاقت کے ذریعے تو شاید وہ اس کو نافذ کر دیں اس قسم کی غیر قانونی چیز کو, لیکن تاریخ میں اس کو نہیں برداشت کیا جائے گا. اب جہاں تک ہمارا رد عمل ہے, ہم نے پرامن ایک احتجاج کے طور پہ اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بار بار بلایا ہے اور بلاتے رہیں گے کہ وہ اڈیالہ آئیں
اور آ کے خان صاحب کے ساتھ یکجہتی کا ثبوت دیں اور وہاں آ کے تو احتجاج کریں پرامن، لیکن وہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ پانی کے ذریعے پانی برسا کے اور تشدد کر کے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ پوزیشن ہے اور یہ بڑھتی جائے گی، ہم بھی نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ہماری ملاقات نہ کرائی جائے۔ اس کے علاوہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ڈائلاگ یا کوئی ایسا طریقہ کار جو اچکزئی صاحب نے کہا ہے وہ پاسبل ہے، اس پہ وہ واقعی کوئی آگے بڑھ کے قدم بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ شرط یہ ہے کہ آپ ملاقات کرا دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا اس ساری سچویشن کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نہ ڈائلاگ چاہتی ہے، نہ کوئی مستقبل میں کوئی حل چاہتی ہے، نہ بین الاقوامی قانون، انسانی حقوق، آئین اور قانون کو مانتی ہے۔ تو ان ایفیکٹ ہمیں پھر احتجاج ہی رہ جاتا ہے ایک حل ہمارے لیے۔ اچھا، یہ طارق فضل چودھری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میر صاحب، میں تو علی ظفر صاحب کو یہ گزارش کروں گا کہ میں تو وہ بتا چکا ہوں جو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں شہباز شریف صاحب نے آپ کے لیڈر آف اپوزیشن کے پاس جا کے مذاکرات کی بات کی ہے۔ یہ ان کی ہمبلنس بھی ہے، یہ ان کی ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ، رویہ ان کی بھی عکاسی کرتا ہے اور معاملات کو آگے چلانے کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ہمارا سوچ ہے اور یہ ہماری ایک سیاسی، آپ یہ کہیں کہ ہماری تربیت اس طرح ہوئی ہے۔ اب میں ذرا بڑا اسٹریٹ بات کروں گا، یہ جو ابھی جو ٹاپک آپ کے پروگرام میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ علی ظفر صاحب آج یہ کمٹمنٹ دیں کہ جناب ملاقات کے بعد عمران خان اور ان کے لوگ جو ملاقات کرتے ہیں، خاص طور پہ ان کی فیملی، آپ ریاست مخالف بیانیہ نہیں بنائیں گے۔ دیکھیں، میں نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ گورنمنٹ مخالف یا مسلم لیگ نون مخالف، ہمارے خلاف آپ بیانیہ بنائیں، گورنمنٹ کو کام ہے اپوزیشن کو گورنمنٹ کو اچھی بری باتیں کہنا، کہیں۔ پارلیمنٹ کا آپ نے ذکر کیا کہ جناب اسمبلی کا ہم حصہ ہیں، آپ اسمبلی کا کیا حصہ ہیں؟ یعنی اسمبلی میں صرف تنخواہ لینے کی حد تک پاکستان تحریک انصاف حصہ ہے، باقی وہاں پہ جا کے سیٹیاں بجانا اور بینڈ باجے بجانا یہ آپ کی پارٹیسپیشن ہے۔ جو آپ کی قائمہ کمیٹیاں ہیں، جو فنکشننگ ہوتی ہے اس میں آپ نے استعفے دیے ہوئے ہیں، وہ قبول ابھی ہوئے نہیں ہیں۔ ابھی ہم نے اس کا ایک چینل بنایا ہے کہ ہم ریکوزیشن کر کے وہ میٹنگز ان قائمہ کمیٹیز کی چلا رہے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز کی۔ یہ میری تجویز تھی اور آنریبل اسپیکر صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اب وہ کام ہم چلا رہے ہیں، لیکن آپ اس کا بھی حصہ نہیں ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ سوائے ان ملاقاتوں سے ہم بالکل، میں نے پہلے کہا، نہ سالیٹری کنفائنمنٹ ہمارا کوئی ایجنڈا ہے، نہ ہم چاہتے ہیں عمران خان سے ایک دن میں 10 لوگ ملیں۔ ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے، یعنی حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن فرق ہمیں اس وقت پڑتا ہے کہ جب ملاقات کے بعد آپ باہر نکلتے ہیں، جو بیانیہ آپ وہاں پہ دیتے ہیں جیل کے گیٹ پہ، اسے انڈین چینل چلا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، پاکستان میں یہ بات ہو رہی ہے، آپ ریاست کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ملک کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو ڈیفینڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، اب کیونکہ میں نے ابھی ایک عبدالقدیر بلوچ صاحب کا کلپ چلایا، تو ایک مجھے پولیٹیکل ورکر جو ہیں وہ فوراً یاد آ گئے ہیں، جو کہ پہلے ان کا بھی انتقال ہوا ہے۔ جب آصف زرداری صاحب سالیٹری کنفائنمنٹ میں تھے اڈیالہ جیل میں، تو بڑا احتجاج کرتے تھے اس زمانے میں وہ، اور مجھے یاد ہے بڑی پریس ریلیزیں لے کے آتے تھے، احتجاجی مظاہرے کرواتے تھے۔ ابن رضوی صاحب، تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب ہم انویسٹیگیشن کر رہے تھے تو اس جگہ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بہت سی باتیں بتائی تھیں، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق اس جگہ پر جو ہے ان کا جنازہ جو ہے اس کو رکھا بھی گیا۔ ایک کلپ ان کا بھی دیکھ لیں۔ رائٹ سائڈ سے فائر کہاں سے آیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائر جو ہے وہ اس ٹنکی کی طرف سے کہیں سے آیا۔ یہ جو ٹنکی ہے یہاں سے آیا فائر؟ جی، اس جگہ سے آیا ہے فائر۔ یہاں سے بی بی کو جو فائر لگا ہے وہ یہاں پیچھے والا نہیں ہے، یہاں یہ جو چھوٹی چھت ہے یہاں سے؟ اس جگہ سے آیا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کچھ لوگ موجود تھے جن کے بارے میں آپ نے نشاندہی کی تھی؟ میں 3 دفعہ نشاندہی کی ہے بی بی پولیس والوں کو کہ اندر لوگ 10-12 ہیں، کون ہیں۔ انہوں نے ثبوت ہی سارے مٹا دیے، کسی ایک شخص کا بھی انہوں نے پوسٹ مارٹم نہیں کیا۔ یہاں پر ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ علی ظفر صاحب، آپ نے سنا کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ جو عمران خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد پھر جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو بیانیہ ہائی لائٹ ہوتا ہے وہ انڈین چینلز پہ جاتا ہے، تو ان کو کافی کنسرن ہے اس کا،
لیکن یہ جو اب 8 فروری کو احتجاج ہوگا تو اس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ بلیک ڈے منایا جائے گا. اس کا مطلب ہے دنیا کے جو مختلف بڑے کیپٹلز ہیں وہاں پر بھی مظاہرے ہوں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے تحریک انصاف کی قیادت اور حکومت کے درمیان مزید فاصلے پیدا ہوں گے اور عمران خان صاحب کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ اب پھر سے میں کہوں گا کہ یہ ایک حق ہے پاکستانیوں کا بھی، اور جو پاکستانی ملک سے باہر ہیں ان کا بھی، اپنے اپنے ممالک جہاں بھی رہائش پذیر ہیں ان ممالک کے قوانین کے مطابق، کہ وہ احتجاج کریں، وہ بات کریں. جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو جیسا میں نے کہا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ ان کو آگاہ کریں قوم کو، اور آواز اٹھائیں. اس میں کسی کو آبجیکشن نہیں ہو سکتی، یہ حق دیتا ہے آپ کا آئین. اس لیے یہ کہنا کہ یہ سے دوری ہوگی، دوری ہوتی رہے، یہ تو ایک حق ہے جو ہم نے استعمال کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. میری نظر میں یہ کوئی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی توڑ پھوڑ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی اسلام آباد تک پہنچنے جا رہے ہیں. یہ ایک بلیک ڈے منایا جائے گا، اور بلیک ڈے اس لیے منایا جائے گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 8 فروری کو جو کچھ ہوا وہ دھاندلی تھی، وہ لوگوں کا جو مینڈیٹ تھا وہ چوری کیا گیا. اب اس کے اوپر اگر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بلیک ڈے منانا چاہتے ہیں، تو اس میں کسی کو قانونی طور پہ کوئی objection نہیں ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب، اب اگر 8 فروری کے دن پوری دنیا میں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم یوم سیاہ منائیں گے، تو واشنگٹن میں، لندن میں، وہاں پہ بھی مظاہرے وہ کریں گے، تھوڑے بہت لوگ تو وہاں بھی اکٹھے کر لیں گے نا، وہ تو ظاہری بات ہے اس کو پھر انڈین میڈیا بھی ہائی لائٹ کرے گا. تو یہ جتنی زیادہ آپ محاذرائی کریں گے تحریک انصاف سے، تو اس سے ریاست کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ میر صاحب، ہم بالکل محاذرائی نہیں چاہتے، اور ہمیشہ بات ہم نے یہی کی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے جو بھی آپ کے کوئی اعتراضات ہیں وہ بیٹھ کے بات کریں، اور آگے کا راستہ ایسا نکالیں کہ سیاسی راستہ ہو. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. چلیں آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں چاہتے، فرض کریں کہ عمران خان صاحب کی پالیسی یہ لگ رہی ہے کہ وہ آپ سے محاذرائی چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں آپ ریئیکٹ کریں، مزید سختی کریں، تو اس طرح نہیں آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ آپ عمران خان صاحب کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ میر صاحب، ہم بالکل کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہے، نہ ہم ریئیکٹ کریں گے. ہمارا کام ہے کہ ملک کو آگے لے کے جانا، پاکستان کے مسائل کم کرنا، ملک ترقی کرے، ملک کی عزت ہو، بین الاقوامی دنیا میں ملک کا نام ہو، جو الحمدللہ ہو رہا ہے. ہم اس مشن پہ ہیں. اب عمران خان صاحب 8 فروری کو احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ان کی ٹیم ضرور کریں. علی ظفر صاحب نے کہا، میرے بھائی نے، ہمارا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، پاکستان میں کریں، پاکستان سے باہر کریں. پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ، اس سے پہلے بھی آپ نے یہی کہا جو میں نے اسلام آباد میں الغار کرنے کی بات کی، تو باقیوں کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ آپ غصب کر لیتے ہیں. جب اسلام آباد میں قبضے کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد میں موومنٹ رک جاتی ہے. آپ اسٹوڈیو نہیں آ سکتے، لوگ اپنے دفتروں کو نہیں جا سکتے، بچے اسکول نہیں جا سکتے، بزرگ اسپتال نہیں جا سکتے، یہ ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں نا، وہ سارے آپ سلب کر لیتے ہیں. پوری دنیا پہ آپ مظاہرے کریں، کوئی انڈین میڈیا اتنا فارغ نہیں ہے کہ وہ دکھائے ان کے میڈیا مختلف جگہ پہ ہو رہے ہیں. اس میں جب آپ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، ریاستی اداروں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے سربراہوں کو گالیاں دیتے ہیں، اس وقت انڈین میڈیا انہیں پک کرتا ہے. اینٹی اسٹیٹ جو آپ کا بیانیہ ہوتا ہے اسے انڈین میڈیا پک کرتا ہے. میں قطعی طور پہ میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی کو غدار نہیں کہہ رہا، لیکن خدا کے لیے آپ ریاست کو بخش دیں، ریاستی اداروں کو بخش دیں، گورنمنٹ کے پیچھے لگیں. ہمارے خلاف جو مرضی آپ باتیں کریں، ہم خندہ پیشانی سے برداشت بھی کریں گے، سنیں گے بھی، لیکن یہ بات جو ہے ریاست کی مفادات کی تحفظ کی ہماری ذمہ داری ہے، ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، وہ ہم اپنا فرض ادا کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور علی. اور لگتا یہ ہے کہ جو آنے والا سال ہے 2026، جس کے شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں، وہ سال جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذرائی میں اضافے کا سال ہوگا، کمی کا سال نہیں ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.